2013 के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ सामने आईं, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात और इंतखाबी अमल पर बहुत से सवालिया निशानात, जिसके बाद मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात की बहस का एक मरतबा फिर आगाज़ हुआ। जुलाई 2014 में इस हवाले से एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई, जिसे 3 माह में साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश करनी थी, मगर ये काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। किस नौयत की इंतखाबी इस्लाहात इंतखाबी अमल को साफ और शफाफ बना सकती हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं शफकत महमूद साहब, रुकन पार्लिमानी कमेटी बाय इंतखाबी इस्लाहात, रुकन कौमी असम्बली हल्का NA 126, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम सरवर बारी, नेशनल कोऑर्डिनेटर पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, माहिर इंतखाबी अमूर, कालम नवीस। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा तहमीना दौलताना, रुकन कौमी असम्बली, साबक वज़ीर ममलकत बराए विमेन डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और स्पेशल एजुकेशन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कमर दिलशाद, साबक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सीनियर तजियाकार, कालम नवीस। कमर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू शुरू करना चाहूँगा कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, उसके तय कर दिया गया कि वो किस नौयत की होंगी इस पार्लिमानी फैसले के मुताबिक। आपका अपना तजर्बा क्या कहता है? कैसे हम एक ऐसा इंतखाबी निज़ाम ला सकते हैं जिस पे सवाल न उठे? हमने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजों के बहुत से फ़ैसले हमने पढ़े हैं, तो बहुत से जजों ने जो अच्छे फ़ैसले लिखे हैं, उन्होंने ये लिखा कि सारा इलेक्शन का दारोमदार जो है, जिसमें बेज़ाब्तियाँ या बेकायदगियाँ हो रही हैं या होती रही हैं, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर का बड़ा अहम किरदार होता है। और बाद जो हमारे जो हैं जजों ने ये भी लिखा कि रिटर्निंग ऑफिसरान ने आइन और कानून के तकद्दुस का खून कर दिया, यानी इस कदर उन्हें बेकायदगी, बेज़ाब्तगी या समझ लें कि कोताही की। उसी की रोशनी में अब जो इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी जो बैठ रही है, उसके पहले आप ये देखें कि अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन बना, उन्होंने ठीक है कि तमाम हालात का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद उन्होंने जो पूरी रिपोर्ट पेश की, सिफारशात पेश की उन्होंने, उसमें उन्होंने 40 ऐसे अहम नुकात थे जो गलतियाँ थी, कोताहियाँ थी, शॉर्ट कमिंग थी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में लिखा। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में सारे आ जाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर भी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी, तमाम सूरत हाल, एक इदारा नहीं होता, तमाम के तमाम जो है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड होते हैं। इसमें सबसे बड़ी अहम बात है जो हमारे कानून में जो खामी है, हमारे अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत या लॉ के तहत या इलेक्शन लॉज के तहत, उसमें रिटर्निंग ऑफिसरान के इख्तियारात को आप बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाहिर है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात के तहत उनकी अपॉइंटमेंट तो कर देता है, लेकिन उनके तमाम मामलात में वो मदाखलत करने का मजाज नहीं, यानी वो खुद ही वो पोलिंग स्टाफ का तकर्र करता है, पोलिंग बिल्डिंगों की तलाश करता है, खुद ही उसकी बाकायदा उसका तयन करता है, पोलिंग स्टेशन भी, और इसके बाद पोलिंग स्कीम तैयार करता है, फिर वो बाकायदा इसके साथ साथ वो जो ड्यूटियाँ लगाते हैं अपने। एक सर, ये जितनी भी रिपोर्टें आपने देखी हैं, इसमें आपने देखा कि रिटर्निंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर दोनों ने अपने अख्तियारात को सही इस्तेमाल नहीं किया। जी हाँ, तो फिर क्या किया जाए? नहीं, उसमें ये हुआ, मैं गुजारिश करूँ आपसे कि हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आने के आप, हालांकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको दफ़ा 30 इख्तियार दिए होते हैं कि आप अपने पोलिंग स्टेशन पर काम करें, लेकिन इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में जो इंतखाबी इस्लाहात जो आ रही है, तो बेशुमार गलतियाँ हुई ना, आप देखें। अब हम उस पर नहीं दोहराना चाहते हैं, बाकायदा आपने भी रिपोर्ट पढ़ ली, हमने भी पढ़ ली, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। अब हम ये चाहते हैं आइंदा मुस्तकबल के लिए रिटर्निंग ऑफिसरान को बाकायदा जवाबदेह किया जाए। अब सबसे एक बड़ी अहम बात है, शफकत महमूद साहब की पार्टी के 15-20 जो हैं उनकी इलेक्शन पटिशन इसलिए खारिज हो गई थी कि उन्होंने अपना फरीक बना दिया था रिटर्निंग ऑफिसर को और प्रिजाइडिंग ऑफिसरान को, उन लाइल्मी में जहाँ उनके वकलों को पता ही था, उसी बेस पर उनकी जो दरख्वास्तें होती है वो खारिज कर दी गई, क्योंकि आप इलेक्शन पटिशन में रिटर्निंग ऑफिसर को पार्टी नहीं बना सकते ना, इतने बड़े आज़ाद हैं कि आप उनको जो मर्जी कर दें, आपको फरीक नहीं, जवाब दे नहीं। अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ये होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर उस वक्त तक हातमी रिजल्ट जारी नहीं कर सकता जब तक 2 डोमेस्टिक ऑब्जर्वर उसके दाएं बाएं बैठे होते हैं, उसकी मंजूरी के बाद ही वो दस्तखत करता है। हम ये चाहते हैं कि आइंदा जब इंतखाबात हो उसमें रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पार्टी फरीक बनाया जाए। ठीक, सरवर साहब, ये बहुत अहम नुकता है
کہ ریٹرننگ افسر اور پریزائڈنگ افسر کو تو آپ سوال ہی نہیں کر سکتے ان کے کنڈکٹ پر، ان کو آپ فریق نہیں بنا سکتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں پولیٹیکل دباؤ بھی ہے، برادری کا دباؤ بھی ہے. تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ لائبلٹی کلاز کوئی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے لاء میں ریگنگ کا لفظ ہی نہیں ہے کہیں، کرپٹ پریکٹسز کا لفظ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ قوانین جو بنائے گئے تھے وہ یا تو کچھ ڈکٹیٹرز نے بنائے یا پھر جو ہے سویلین گورنمنٹ سے بنائے. مثلاً یہ جو ہے کہ جناب آپ پریزائڈنگ افسر کو اور آر او کو، ریٹرننگ آفیسر کو، ڈی آر او کو فریق نہیں بنا سکتے، یہ بہت اہم بات ہے دلشاد صاحب نے کی ہے اور اس کو میں بالکل سیکنڈ کرتا ہوں. لیکن میں آج بھی یہ جو اصلاحات کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ کیا بحث ہو رہی ہے، وہ کوئی پبلک ڈیبیٹ ارینا میں نہیں ہے، وہ سیکرٹ قسم کی میٹنگز ہیں، اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ پبلک کے ساتھ شیئر لیکن نہیں ہم کی ان جاتی. کو سر سجیسٹ تو کر سکتے ہیں نا، اس قسم کے پروگراموں کو ان کو سجیسٹ تو کر سکتے ہیں نا. دیکھیں 218 جو آرٹیکل 218 جو ہے وہ بہت اہم ہے. اس میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ 218 میں لکھا ہوا ہے کہ ریٹائرڈ ججز جو ہے وہ الیکشن کمشنر بن سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. سوائے پاکستان کے ساؤتھ ایشیا کے کوئی اور ملک نہیں ہے جہاں پر صرف عدلیہ ہی الیکشن کنڈکٹ کرتی ہے یا عدلیہ کے لوگ ہی الیکشن کمشنر بن سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو آرٹیکل 218 ہے اس کو فوری طور پر بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ بات نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے کہ جو سیشن جج ہے وہ آر او بنتا ہے اور جو جوڈیشری کا جو سینئر ججز ہیں وہ جا کے الیکشن کمشنر بنتے ہیں. تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے جس کو ریموو کرنے کی اشد ضرورت ہے اور کمیٹی کو یہ کرنا چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو الیکٹورل ریفارم کمیٹی ہے اس کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو بھی بحث ہو رہی ہے اس کو پبلک کیا جائے. وہ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اپوائنٹمنٹ کا میتھڈ ہے وہ بھی شفاف نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ 2013 کے انتخابات سے پہلے ان جو الیکشن کمشنرز ہیں ان کو جب اپوائنٹ کیا گیا اس میٹنگ کے جو منٹس ہیں وہ کہاں ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے 3 نکات دیے جو 218 میں فیصلہ کیا جائے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے، اور جب لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس مل کے فارمیشن کرتے ہیں تو اس میٹنگ منٹس کو بعد ازاں پبلک کیا جائے. ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں. پاکستان میں جو ریپرزنٹیشن ہے یہ اب پاکستان نے انٹرنیشنل جو کانویننٹ ہے آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اس پہ دستخط کر دیے ہیں. اس کے مطابق ضروری ہے کہ ایکول سفرج ہو. وہ نہیں ہے. مطلب بلوچستان میں 33 لاکھ ووٹرز ہیں، ان کے 14 ایم این ایز ہیں. فاٹا میں صرف 17 لاکھ ووٹر ہیں، ان کے 12 ایم این اے ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا فرق ہے یہ دور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایکول نہیں رہتا اور اس کو دور کرنا چاہیے. شفیع صاحب آپ الیکشن لڑا اور آپ جیت گئے اور کامیاب ہو گئے اور یہ تمام جو فارم تھے 14 13 15 16 17 یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. کیا وجہ؟ آپ نے کون سی ایسی اسٹریٹجی کی تھی تیار؟ آپ نے کون سا ایسا لائے عمل بنایا تھا اور کہ آپ کو ان ساروں کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا اور یہ رولز کو جس طریقے سے لوگ اپنی مرضی کا استعمال کرتے ہیں آپ بچ گئے؟ مجھے وہ طریقہ کار بتائیں. 2 چیزیں. ایک تو میڈیا پہ جا کے رات کو شور بچایا کہ مجھے ہرانے لگے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ریٹرننگ آفیسر کے سر پہ جا کے بیٹھ گئے حالانکہ وہاں پہ اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. اور تحریک انصاف کے 4 کینڈیڈیٹ جو تھے وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچے. آؤٹ آف 37 یا 38 میں سے صرف 4 وہاں پہنچ سکے اور وہ چاروں جیت گئے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے حقوق کا تحفظ کیا جا کے جو ریٹرننگ افسر کے سر پہ بیٹھ گیا، اور دوسرا آپ لوگوں کی مدد حاصل کی اور میڈیا میں جا کے واویلا کیا، تو اس کا میرا خیال ہے کہ مجھے بہت فائدہ ہوا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ہیں کہ اسٹرانگ پولنگ ایجنٹ بنائیں اور ہر پولنگ اسٹیشن پہ ان کے تگڑے پولنگ ایجنٹ ہوں تو پھر یہ جو فارم ہیں ان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی؟ اس سے فرق تو پڑے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو پچھلے الیکشن میں پولنگ ایجنٹس کے بار بار اصرار کے باوجود ان کو فارم 14 دیا ہی نہیں گیا. فارم 14 ہے کیا کہ جی فائنل کاؤنٹ کیا ہے اس پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ کی، اور ان کو سادے کاغذ پہ لکھ کے رزلٹ جو ہے وہ دے دیا گیا.
تو اب میں الیکٹرل ریفارم کمیٹی کا ممبر ہوں اور اس کا ذکر آیا 2-3 دفعہ، تو میں کچھ عرض کر دوں اس کے بارے میں۔ 7-8 مہینے تو ہم اس میں شامل نہیں تھے، لیکن وہاں پہ ایک سب کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ سارے ایشوز کو دیکھ رہی ہے۔ اس میں یہ ایشو بھی آیا کہ CEC جو ہے وہ ریٹائرڈ جج نہیں ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ کمیٹی کی ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ یہ شک جو ہے وہ ختم کی جائے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ہم ایک کمپریہنسو سنگل لا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، رادر دین دس کے بہت سارے قوانین ہوں، تو سارے قوانین کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ تو ابھی ڈیبیٹ جاری ہے۔ لیکن شفقت ڈیبیٹ کو ختم ہونا چاہیے، دیکھیں نا لوکل باڈیز کے الیکشن آنے والے ہیں، اگر میرا خیال ہے کہ اور تقریباً مہینے کے اندر، کیونکہ دیکھیں نا ہم لوگ 6-7 مہینے اسمبلی میں نہیں تھے، اس لیے ہم کمیٹی کی میٹنگز اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، لیکن جو ایشوز ہیں نا وہ میں آپ کو بڑا کوئکلی بتا دیتا ہوں۔ 2-3 ایشوز ہیں جن کے اوپر کمیٹی بھی کنسیڈر کر رہی ہے اور ہم سب کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے اپنے الیکشن پروسیس کے سے پہلے۔ مثلا ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے والے ہیں، تو پنجاب میں نون لیگ نے ہر جگہ پہ کروڑوں روپے بانٹ دیے ہیں لوکل لیول کے اوپر، اور پولیس کو اور ان اداروں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ سو ایک تو یہ جو گورنمنٹ کا رول ہے پری الیکشن پیریڈ میں، اس کے بارے میں غور کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پولنگ سکیم بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اور اس کو 3-4 ہفتے پہلے پولنگ سکیم کو آ جانا چاہیے۔ آگے تھی 2013 میں تو پولنگ نہیں آئی تھی، چینج ہو جاتی تھی، لاسٹ رات الیکشن سے ایک رات پہلے چینج ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ فکسڈ پولنگ سکیم ہو کہ یہ کون سا پولنگ سٹیشن کہاں پہ موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پولنگ سٹاف کون سا ہے، اس پولنگ سٹاف کی جو لسٹ ہے وہ بھی تقریباً 3 ہفتے پہلے آ جانی چاہیے۔ اس لیے نہیں، میں ابھی 2-3 اور چیزیں اگر آپ بعد میں بھی کر لیں گے، میں بعد میں کرنے دوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ پولنگ سکیم کا چینج ہونا لاسٹ منٹ پہ اور پولنگ سٹاف کا لاسٹ منٹ پہ چینج ہونا، یہ دھاندلی کو بہت انکریج کرتا ہے۔ فاضل زاد میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، الیکٹورل ریفارم پر بات ہو رہی ہے۔ تمینہ بی بی جو باتیں کی آپ نے سنی، اس میں سے اہم بات یہ ہے کہ جو فارم 14 ہے اس پہ دستخط کیوں نہیں کر کے وہ دیتے اور سادے کاغذ پہ دستخط کیوں کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو پولنگ ایجنٹ کی بات ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنے پولنگ ایجنٹ اگر ہمارا سٹرونگ ہوگا، وہ تو سادے کاغذ پر سائن نہیں کروائے گا، وہ اپنے جو پرنٹڈ کاغذ ہوگا اس پہ سائن کرے۔ اگر ہمارا پولنگ ایجنٹ ویک ہوگا تو بالکل وہ سادے کاغذ پر کیا اس کو رزلٹ بھی نہیں ملے گا، وہ ویسے ہی بیٹھا رہے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ ہماری عورتوں کے پولنگ سٹیشن پر اگر ہماری عورت کمزور ہوگی تو وہ ہم وہاں پر زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ مگر میں یہاں پر معذرت سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ایک سیکنڈ تمہیں اسی پہ رکھیں۔ تمینہ، کم از کم آپ کو 27 لاکھ چاہیے پولنگ ایجنٹ ٹو مینیج ایٹ لیسٹ 70,000 پولنگ اسٹیشن۔ ہاں جی، تو کوئی سیاسی پارٹی ہے ایسی اس ملک میں جس کے پاس اتنا ورکر ہو؟ نہیں، اتنا ورکر آپ پوری پارٹی کا نہ کریں، ہر بندے نے اپنے علاقے کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اٹ از مطلب آپ کے ڈیوائیڈڈ۔ پاس ہیں اس لیے آپ کو مل جاتے ہیں جی، فارم 14 جو آپ کے پاس آیا وہ دستخط شدہ تھا، آپ کے پاس آگے وہ؟ جی، میرے پاس کچھ آئے جہاں پر میرا پولنگ سٹیشن پولنگ سٹاف ویک تھا، وہاں مجھے نہیں ملا۔ انہوں نے جو بات کی وہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں پولنگ سکیم جو ہے وہ بر وقت تیار نہیں ہوتی اور رات گیر تک پولنگ سکیمیں جاری ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوگا۔ اب اس مشکل سے کیسے جان چھڑائی جائے کہ رات کو آپ کو ایکسٹرا پولنگ آ جاتے ہیں کہ یہ 10 نئے پولنگ سٹیشن بن گئے؟ نہیں جی، یہ تو فکسڈ ہونے چاہیے، یہ پہلے ہی ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں، یہ بعد میں نہیں بنتے۔ دیکھیے بلوچستان میں پولنگ سکیم تھی ہی نہیں۔ نہیں، وہ بلوچستان کی بات آپ کر رہے ہیں نا، پولنگ سسٹم بھی چینج بھی کر دیتے ہیں نا۔ نہیں، وہ اگر وہ وی ہیو ٹو میک شور کہ ایسی بات نہ ہو۔ جہاں کینڈیڈیٹ مضبوط ہوگا وہاں پر وہ پہلے نکلوائے گا اور وہ میک شور کرے گا کہ یہ کوئی چیزیں چینجز نہ آئیں۔ اگلا امپورٹنٹ ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جی کہ سٹاف کہاں سے لایا جائے؟
स्टाफ आता है ज़्यादातर स्कूल के टीचर्स का जी, ये और टीचर्स इन और उनको भी तब्दील किया जाता है फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर रहे हैं बेहतरी के लिए वन डिस्ट्रिक्ट। लेकिन आप चारों जो मेरे सामने बैठे हैं, इस दफ़ा हमने देखा कि स्टाफ की जो तरबियत थी दुरुस्त नहीं थी, वो इन फार्मों को खोलने में बंद करने में भी बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हुए, जिससे बहुत बुरा असर पड़ा। क्या आप ये तजवीज़ करते हो कि जो भी स्टाफ इलेक्शन में आए उसकी ऑन गोइंग ट्रेनिंग जारी रहनी चाहिए? जी बिल्कुल, इट शुड बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड। असल में आधी फॉल्ट्स तो इन लोगों की होती हैं और जिसकी वजह से हम लोगों को भी फॉल्ट आती है, हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इट इज़ दीज टीचर्स और वेरी फ्रेंकली कई दफ़ा इट इज़ द आरओ। कई दफ़ा आरओज़ की वजह से यू विन और यू लूज एन इलेक्शन। कई दफ़ा बहुत कुछ चलता है वहाँ पर और उनके लिए उनको आई मीन यू हैव टू मेक श्योर दैट दे शुड बी न्यूट्रल। अच्छा, अब इसमें एक और सवाल जो शफकत साहब ने और बारी साहब ने भी उठाया है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ जी, उसका हम क्या करें? मतलब आप मेरे अफसर हो और मैं आपका सबॉर्डिनेट हूँ, मुझे एक जगह पर लगाया जाता है और आपका एक हुक्म है। मतलब हमने ये देखा कि पिछली दफ़ा एक साहब जो थे उन्होंने आरओज़ के साथ इंटरेक्शन किया, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद खुद मुख्तार अदारा है। लेकिन ऐसा हुआ, तो इसको कैसे रोका जाए? हिंदुस्तान में तो अदलिया को इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता। हिंदुस्तान में सारे का सारा जो अमला है वो लिया जाता है सिविल ब्यूरोक्रेसी से। तो आप क्या तजवीज़ पेश करते हो कि अच्छे इलेक्शन नताइज के लिए आप मेंबर को क्या तजवीज़ करते हो? शफकत महमूद को, द मेंबर ऑफ द कमेटी। नहीं, द बेस्ट थिंग वुड बी कि वी हैव टू मेक श्योर कि जो आई मीन सिटिंग इन दैट प्लेस जो आरओ की जगह हो, दैट शुड बी पर्सन जो who cannot be bought, who cannot, you have to make sure that person cannot be reached। ये सोसाइटी है, कहाँ से लाएंगे ना बीबी? हाँ जी, कहाँ से लाएंगे? I mean you have to make sure कि वो आखिरी मिनट में या आए, उसकी एंट्री बहुत पहले ना हो। शफकत महमूद साहब, क्या ये इंश्योर हो सकता है? नहीं, आसान नहीं है। वो मुझे कई दफ़ा वो फैज़ का वो जुमला याद आता है कि शहर जाना में अब बासिफा कौन है, क्योंकि अब हम ढूंढते रहेंगे कि जी कौन अच्छा। पहले लोग कहते थे कि जी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन सही नहीं करा सकती, जुडिशरी को ले आओ। जुडिशरी आई, जुडिशरी ने माशाल्लाह बहुत गुल खिलाए 2 इलेक्शनों में। 2002 का इलेक्शन जुडिशरी ने कराया था, वो भी आपको सबको पता है। फिर कुछ लोग कहते हैं जी फ़ौज के ज़रिए इलेक्शन कराया जाए। क्या क्या फ़ौज के ज़रिए कौन कौन से काम कराए जाए? हमने पहले भी एक दफ़ा फ़ौज के ज़रिए इलेक्शन शायद कराया था। सो मेरा तो अपना ये ख्याल है कि हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ज़रिए इलेक्शन कराना चाहिए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको उसके पास वसाइल और रिसोर्सेज होते हैं इलेक्शन करवाने के, और सख्त सज़ाएँ मुकर्रर कर दी जाएँ कि अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर या जो भी अमला इलेक्शन का है, अगर वो कोई गड़बड़ करता है तो उसकी तथहीर होगी। सजा तो है, सजा तो लिखी हुई है। नहीं, लेकिन वो आज तक कभी कोई प्रोसिक्यूट हुआ नहीं ना। मुझे प्रोसिक्यूशन अगर होगी तो फिर फर्क पड़ेगा। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो काउंटर फाइल पे अंगूठे के निशानात ही नहीं है, मैग्नेटिक इनकी इस्तेमाल नहीं की गई, फार्म 14 और 15 के बारे में सब कुछ आपने सुन लिया, ये सब अख्तियारात मौजूद थे जो अफसर वहाँ पे बैठा था पोलिंग अफसर के पास और आरओ की ड्यूटी में शामिल था, उन्होंने ये ड्यूटियाँ मुकम्मल नहीं की, तो क्या उनको कुछ सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? जनाब, यही तो हमारी गुजारिशात है कि जो इंतखाबी इस्लाहत कमेटी है वो बाकायदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, रिटर्निंग ऑफिसर को भी जवाबदेह करवाएं। अब तो मौजूदा कानून में थोड़ा जिक्र नहीं है। एक सबसे बड़ी अहम बात यह है जो मैं गुजारिश करूँ आपसे कि हमारी जो पोलिंग जो बनती है स्कीम, जिसका शफकत साहब ने भी जिक्र किया है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे कानून जैसे आपने मुताला किया, बड़े ज़बरदस्त कानून है, बड़े बिल्कुल अपना इंतखाब न्यूट्रल करवाने के लिए हमारे कानून मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। अब ये जो 2013 के इंतखाबात में ऐसी बदकिस्मती हुई कि हमारे रिटर्निंग ऑफिसरान ने पोलिंग जो 15 दिन पहले बाकायदा उसका नोटिफिकेशन किया जाता है, उस नोटिफिकेशन के बाद फिर उसकी आप तब्दील नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर। और वो इसके कहीं होता है कि बिल्डिंग ख़राब हो गई या चेंज कर लिया। लेकिन अब हमारी यूरोपीय यूनियन की जो रिपोर्ट आई है
اس میں انہوں نے کہا کہ 93 اپنے ریٹرننگ آفیسران ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی بدلتی پولیس کی. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اعتراف کیا ہے کہ انتخابات میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، مگر انہیں پکڑ کے کوئی نہیں پوچھ رہا ابھی تک جی کہ بھائی آپ کیا کر رہے تھے، آپ کہاں تھے، اس وقت آپ نے شور کیوں نہیں مچایا؟ نہیں ہم نے بہت کچھ کیا. ہر جگہ پہ آگے کہتے ہیں کہ آپ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. میں گزارش کرتا ہوں نا، ہم نے یہ کیا بڑے اپنے سرور نہیں، باری مجھے صاحب سوال کو کا پتہ بھی ہے، جواب چاہیے. میں بتاتا ہوں. اس کا سب سے بڑی بات ہم نے باقاعدہ ہی تجاویزیں لکھ کے بھیجی. میں نے خود انتخابی اصلاحات کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا 2008 میں. ہم نے دیا. سر ایک آدمی اون کر رہا ہے کہ غلطیاں ہوئیں، بے ضابطگیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، بے ضابطگیاں ہوئیں، اس کو پکڑ کوئی نہیں رہا. لیکن ہم نے صاحب تجویز بنا کے گورنمنٹ کو بھیجی. اس کا مطلب کوئی قانون نہیں ہے. ہم نے کہا کہ آپ اس تبدیلی کریں. جب سر میرا سوال کچھ اور، ایک آدمی برسر عام کہتا پھرتا ہے بے ضابطگیاں ہوئیں، اس کو کوئی نہیں پکڑتا، تو قانونی کوئی نہیں ہے. قانونی کوئی نہیں نا، آپ قانونی کوئی نہیں آفیسر کو نہیں باری صاحب یہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب نگران حکومت کے جو اہلکار ہیں، جس طرح ان کا فیصلہ ہوتا ہے خفیہ طریقے سے، ان کی میٹنگ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اسی طرح الیکشن کمشنر جب ان کا تعین کیا جاتا ہے، جو کریشن ہے وہ کریٹر کے سامنے وہ بات سر آپ نے کہہ دی، میں تو کسی اور پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. میں آپ کو سمپل ابھی ہری پور میں کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے وہاں 30 پولنگ اسٹیشنز پر، یعنی کہ تقریباً 90 جو پولنگ بوتھ ہیں ان پر بائیو میٹرک مشین لگائی، اور وہ انگوٹھا لگائیں گے ووٹر جب جائے گا اور اپنا CNC نمبر ڈالے گا. اگر وہ مشین کہے گی یہ صحیح ووٹر ہے، اس کو بیلٹ پیپر ملنا چاہیے تو ملے گا. وہاں پر اس کے باوجود فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک ہم نے وہاں ڈپلوائے کیے تھے اپنے آبزرورز. ہمارے سامنے جو پریزائڈنگ افسر ہے ان کو بیلٹ پیپر دے رہا ہے جن کو بیلٹ پیپر نہیں دینا چاہیے تھا. ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں سارے اساتذہ تو نہیں، لیکن 70% اساتذہ کی تعیناتی منسٹرز اور MNAs اور MPs کراتے ہیں. میں اسے اتفاق کرتا ہوں، میں تو سوال ہی آپ سے کچھ اور کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں 2013 کے انتخابات میں جو ایڈیشنل سیکرٹری تھا پکڑا کیوں نہیں جاتا، ان سے پوچھ گچھ کیوں نہیں کی جاتی؟ میں بالکل سمجھتا ہوں نہ صرف اس کو گرفتار کرنا چاہیے بلکہ تمام الیکشن کمشنرز کو برطرف کیا جانا چاہیے، چاہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کیا جائے. کیونکہ یہ خود جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ رپورٹ اپنی ڈالی، اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں 471 پرابلمز انہوں نے خود لکھے، بے ضابطگیاں بھی انہوں نے مانی ہیں. جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے انہوں نے کہا پلاننگ کوئی نہیں تھی، زیرو پلاننگ تھی، کوارڈینیشن. کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا اس 2013 کے الیکشن پہ؟ اربوں روپے. کس نے دیے تھے؟ یورپین یونین نے دیے ہیں، باہر کے ملکوں نے دیے. رات کو 11 بجے ان کا جو انٹرنیٹ سے چوک ہو گیا. وہ جو UNDP IFES نے سارا سسٹم بنایا، کمپیوٹرز دیے، سافٹ ویئر ڈیولپ کیا. جب آپ نے 93 حلقوں میں پولنگ سکیم چینج کی تو جو سافٹ ویئر تھا اس میں آپ ڈیٹا انٹر نہیں کر سکتے تھے. یہ سسٹم کا مسئلہ نہیں تھا. جن لوگوں نے رزلٹ تیار کرنے تھے وہ اگر آپ نے پولنگ سکیم جو ہے چینج کر دی ہے، گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے جو ہوم اکنامکس کالج میں ڈال دیا ہے اسی پولنگ نمبر کو، وہ آپ انٹر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ پولنگ پورا سسٹم آپ نے کہا جی وہ چلا نہیں. ٹھیک ہے بھائی صاحب، میں جا رہا ہوں بھائی صاحب بریک سے واپس آ کے اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. فاطمہ صاحب جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. ہم گفتگو کر رہے ہیں الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے. بہت سی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. بی آپ تو جانتی ہیں ٹیچر ہے، بھلا آپ اس کو اس ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھیج دیں، اس ڈسٹرکٹ میں بھی جو آدمی منتخب ہوگا وہ بھی تو اسی سیاسی پارٹی کا ہو سکتا ہے نا جس سیاسی پارٹی کا یہاں پہ ہے، تو وہ ڈر کے مارے وہی کرے گا جو آپ کہیں گے. اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا تجویز کرتی ہیں؟ دیکھیں آپ ہاری بھی ہیں الیکشن اور آپ جیتی بھی ہیں الیکشن، تو کیا کریں، کیا تجویز کرتے ہو ایز اے پولیٹیکل ورکر؟ As a political worker, I would like fair play. Because ہارنا الیکشن یا جیتنا, I would like fair play. I would not like کہ کوئی بھی, because to lose election when you know کہ it has been justly done, you don't mind. But اگر کسی لحاظ سے you feel کہ یہ اتنا clear نہیں ہے, تو you don't like it. شفقت صاحب جب آپ نے لکھا الیکشن ور سٹولن, تو جو نشاندہی اس خرابی کی گئی 2013 تک کسی نے بھی نہیں سنا کہ یہ خرابیاں کیا ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں یا پولیٹیکل پارٹیز کی ایک بہت بڑی کوتاہی تھی کہ 77 سے لے کے جتنے بھی انتخاب ہوئے اس کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ یہ دھاندلی شدہ انتخابات ہیں.
لیکن اس کے لیے جس طریقے سے اس کو فالو اپ کرنا چاہیے تھا، مثلا ہم نے 1990 کے الیکشن پہ کتاب لکھی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ الیکشن چوری کیسے کیا گیا. اب کتاب تو لکھ دی، لیکن کتاب لکھنے کے بعد جس طرح اس کے اوپر کوئی فالو اپ ہونا چاہیے تھا، کوئی ریفارمز ہوتے، کوئی تبدیلی ہوتی، تو وہ نہیں ہوئی. تو اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ جو اگلا انتخاب ہوا وہ بھی لوگوں نے کہا دھاندلی شدہ تھا، 2002 کے انتخاب میں بھی لوگوں نے کہا دھاندلی ہوئی. سو گزارش یہ ہے کہ اب امید یہ ہے، اور میں کریڈٹ لینا چاہیے مجھے پر میں نہیں لوں گا، لیکن امید یہ ہے کہ یہ جو ساری تحریک چلی ہے اس کے بعد اگلا الیکشن جو ہے اس کے لیے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ عیاں ہو گئی ہیں. مثلا اب فارم 14-15 بچے کی زبان پہ ہے، کسی کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ فارم 14 کیا ہے، 15 کیا ہے، 16 کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اچھا ٹریننگ کی جو آپ نے ٹریننگ کے بارے میں کیا دیکھیں نا، اب اتنا وسیع سٹاف کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے میرا تو خیال ہے ایک تو پے کرنا چاہیے ان کو، اچھا ایکسٹرا ریمونریشن دینی چاہیے تاکہ لوگوں کے انسینٹیو ہو کہ یہ کام کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ الیکشن سے 3-6 مہینے پہلے جنہوں نے سٹاف بننا ہے ان کی سیریس ٹریننگ جو ہے نا وہ شروع ہونی چاہیے تاکہ ان کو پتا ہو کہ ان کی ڈیوٹیز کیا ہے. اور ٹریننگ کے دوران بھی ان کو زیادہ پیسے دینے چاہیے، جو وقت دیں ٹریننگ کے لیے ان کو ایکسٹرا پیسہ دینا چاہیے. دیکھیں افتخار، جب تک ہمارے الیکشن کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا ہماری جمہوریت کے اوپر سوال اٹھتے رہیں گے. الیکشن کا صحیح نظام ہونا جمہوریت کی جڑ ہے، اس لیے ہمیں اگر اس کے لیے کوئی انویسٹ بھی کرنی پڑے، کوئی ایکسٹرا پیسے بھی دینے پڑے، ہمیں دینے چاہیے تاکہ اس کو جتنے بھی ہمارے رائٹس ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، وہ تو الیکشن سے نکل رہی ہیں. ایک وزیر بنایا جی میرے پاس یہ طاقت ہے وہ طاقت ہے، وہ الیکشن نہیں ہوگا تو اس کے پاس کیا ہے؟ تو جو جس بنیاد کے اوپر وزیر اعظم بن رہے ہیں، جس بنیاد پہ وزراء بن رہے ہیں، جس بنیاد پہ ہم سب لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ اختیارات لے کے، وہ اگر بنیاد ہی درست نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں جو سر نمبر آف پولنگ اسٹیشن بڑھانے کی ضرورت ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نمبر آف پولنگ اسٹیشن بڑھانے کی ضرورت ہے. کتنا قریب ہونا چاہیے پولنگ اسٹیشن؟ میرا خیال ہے کہ ابھی ہم نے الیکٹورل ریفارم کمیٹی میں کہا ہے کہ 1 میل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے پولنگ دیکھ لیں 55%, 60% سے زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ جا کے کھڑے رہتے ہیں سارا دن. پچھلے الیکشن میں آمدن یا ویسے 2-2, 3-3 گھنٹے لوگ جا کے لائنوں میں کھڑے رہے، اور موسم بھی گرمی کا تھا. اب اس میں آپ ووٹر کو 3-3 گھنٹے کھڑا کر رہے ہیں، تو نمبر آف پولنگ اسٹیشن بڑھانے چاہیے. بالکل بڑھانے چاہیے. اچھا بیگم صاحبہ، ہمیں کہا گیا کہ میگنیٹک انک ہوگی، ہمیں بہت اچھی ایک ووٹر لسٹ بھی دے دی گئی جس میں آپ کی بھی تصویر تھی، میری بھی تصویر تھی. تو چلو وہ جو ہم کہتے تھے یار جعلی ووٹ ہیں وہ بھی ختم ہو گیا، میں بڑا خوش ہوا. پھر مجھے کہا گیا کہ جب تمہیں پرچی دی جائے گی اور تم پرچی بیلٹ باکس میں ڈالنے جاؤ گے تو کاؤنٹر فائل پہ تمہارا انگوٹھا لگا لیا جائے گا، اور انگوٹھا ایک ایسی سیاہی سے لگایا جائے گا کہ جب چاہیں گے ہم انگوٹھے کو اس مشین پہ رکھ دیں گے، مشین بولے گی یہ فلانے آدمی کا ہے نادرا کے ریکارڈ میں. میں بہت خوش ہوا، میں نے کہا بھئی یہ تو کمال ہو گیا. لیکن سب کچھ پٹ گیا. میگنیٹک انک والوں نے کہا جی یہ میگنیٹک انک ہی وہ نہیں تھی، کاغذ جو استعمال کیا گیا وہ کاغذ ہی نہیں تھا. تو کیا آپ تجویز نہیں کرتے کہ ان سب لوگوں کے خلاف کرمنل کیسز چلائے جائیں؟ نہیں دیکھیں، اب پچھلی چیز کو اگر ہم دیکھتے رہیں گے، میں اس چیز میں بالکل یہ فیل کرتی ہوں کہ وی ہیو ٹو ٹیک سم ایکشن. پیچھے بھی ایکشن لیں، مگر آگے قانون اتنا مضبوط کریں کہ آگے کوئی جرت نہ کرے ایسے کام کرنے کی. دا لا ہیز ٹو بی اسٹرانگ اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو. یہ نہیں کہ آپ جو مرضی کریں، نیکسٹ ٹائم آلسو یو کین گیٹ تھرو ود اٹ. جو اب قانون توڑے اس کو پتا ہو کہ اگر آپ قانون توڑیں گے، اور الیکشن کمیشن کو پتا ہو کہ اگر ہم رولز کے مطابق نہیں چلیں گے تو they will have to pay for it. ان کو سزا ملے گی. اب دیکھیں یہ کمپیوٹرز لسٹیں بن گئی، جیسے میں نے اب آپ ہی نے مجھے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں ایک اور کوشش کی آپ نے الیکٹرانک مشینوں کی، وہ نہیں مل پائے. وہ بھی کیا کریں، انڈیا کی بات کرتے ہیں. ہندوستان میں جو انتخاب ہو رہا ہے سن 51 سے لے کے اب تک، اور وہ جو مشین استعمال کر رہے ہیں اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. اس میں ہم تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے بایو میٹرک میں، وہ ہمارا ناکام ہو گیا. تو اب ہم کریں کیا؟ نہیں دیکھیے بات یہ کہ ہم جتنا مرضی جو ٹیکنالوجی ہے وہ یوز کر لیں. اب ہری پور از اے ویری گڈ ایگزامپل. یہ ہو گیا نہیں، کریں کیا؟
کریں کیا؟ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے پولیٹیکل انفلوئنس کو ایڈمنسٹریشن سے. وہ ہمارے پولیٹیشین کی زندگی اور اس کا جو جان ہے وہ اس میں پھنسی ہوئی ہے, اس کو انسولیٹ کرنا پڑے گا. نہیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. انڈیا میں ایسا نہیں ہے. نہیں, دیکھیں انڈیا میں ایسا نہیں ہے. اب کیوں؟ انہوں نے اس کو انسولیٹ کر دیا. کیسے؟ کہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ آف پولیٹیکل انفلوئنس. کتنے عرصے کے لیے؟ دیکھیں جو ہی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں, میں انڈیا کے 2 الیکشنز کی سٹڈی کر کے آیا ہوں, مانیٹر کرنے کی وہ اجازت نہیں دیتے. ہمیں کہیں بھی کوئی وائلیشن نظر نہیں آئی ایز فار ایز کوڈ آف کنڈکٹ از کنسرن. اچھا, آپ یہ کہتے ہیں کہ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک تو بہت ضروری ہے جو انہوں نے کوشش کی, جب یہ عابد انصر منٹو والا کیس ہوا سپریم کورٹ میں, انہوں نے دیا آرڈر کیا کہ مانیٹرز لگائے جائیں. میں نے ڈیمانڈ کی ایک ٹی وی پروگرام میں کہ وہ جو مانیٹرز کی رپورٹ ہے وہ شائع کیوں نہیں ہو رہی 2013 کے لیے. مانیٹر بھی تو باعث ہو سکتے ہیں نا. مانیٹر بھی تو باعث ہو سکتے ہیں. نہیں, مانیٹرز کیا ہوتا ہے انڈیا میں بھی ہوتے ہیں. ایک ڈسٹرکٹ کے جو کلیکٹرز ہیں وہ دوسرے ڈسٹرکٹ میں آ کے مانیٹر کرتے ہیں. جی شفیق صاحب, یہ اس میں افتخار ہم نے 2 تجویزیں دی تھیں اور آپ نے پوچھا نا کہ اس کا حل کیا ہے. ایک تو تھا کہ بائیو میٹرک کا تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے کیونکہ جو لوگوں کے انگوٹھے ہیں اس کے اوپر کئی دفعہ لوگوں کے انگوٹھے خراب ہوئے ہوتے ہیں, یا اس پہ کوئی مہندی لگ گئی ہے یا کچھ اور ہو گیا تو ریڈیبل کی پرابلم آ رہی. اب دنیا میں سسٹمز آ رہے ہیں جس میں سے ایک سسٹم آ رہا ہے ریٹنا کو وہ ریڈ کرتے ہیں, آنکھ والا. اچھا, اس کے لیے پھر آپ کو سارے جو آپ کے ووٹرز ہیں ان کی ریٹنل, وہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو ریٹنل ریڈنگ ہے نا جی, یہ الٹیمیٹلی سارے دنیا میں یہ واحد طریقہ رہ جائے گا. اتنا پیسہ ہے ہمارے پاس نہیں, اب میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. اور دوسری بات, ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ پیپر ٹریل ہونا چاہیے. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے افتخار. پیپر ٹریل کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ جب ووٹ ڈالتے ہیں تو جس طرح اے ٹی ایم مشین سے آپ کو وہ چٹ نہیں نکل آتی, مل جاتی, کنفرم ہو جاتا, اس لیے وہ اس میں سے وہ ایک نکلے جو کنفرم کرے اور اس کو آپ صندوقڑی میں ڈال دیں. یعنی کہ ایک طرف آپ کا الیکٹرانک رزلٹ آ رہا ہے, ساتھ اس کی پیپر ٹریل موجود ہے کہ اگر آپ نے دونوں کو کمپیئر کرنا ہے تو پیپر میں موجود ہے. یو ایگری ود اٹ؟ یہ جو رگنگ کا انسینٹیو ہے یہ ہمارے سسٹم کے اندر ہے, الیکٹورل سسٹم, فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم. اگر آپ پی آر سسٹم میں کنورٹ کر لیں یہ سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے اوور نائٹ. انتخابی اصلاحات کی جو کمیٹی ریکمینڈ کر رہی ہے, سنیں کہ میڈیا کو پولنگ کے عمل کی کوریج کی اجازت نہیں چاہیے. یہ تو پھر ایک بہت بڑا کھیل ہو جائے گا. ہم نے اس کو ریکمینڈ نہیں کیا, کہتے ہیں وہ ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے. آپ ابھی تک نہیں کیا. لے کے چلا جائے پولنگ اسٹیشن کے اندر. I personally feel کہ media has a role to play and media should. سمپل سوال ہے, کیا آپ میڈیا کو اجازت دیتی ہیں وہ کیمرے لے کے پولنگ اسٹیشنوں کے اندر گھس جائے؟ وہ تو ابھی بھی گھس جاتا ہے, گھس جاتے ہیں. ابھی کراچی میں نے دیکھا 246 میں. You support this? I don't support کہ وہ جہاں پر آپ سٹیمپ لگا رہے ہیں وہاں جائے. جی آپ not where we're putting the stamp. سینکٹیٹی آف بیلٹ رہنا چاہیے. سیکریسی اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں سر, الیکشن ٹریبونل مہینہ مدت کے درمیان فیصلے نہیں کرتا, پٹیشن پڑی ہے, فیصلہ نہیں ہو رہا. اس میں ہمارا جو قانون ہے عوامی نمائندگی ایکٹ کا جو سیکشن 52 ہے اس میں لکھا ہے بھائی 120 دن, اس پہ آج تک عمل درآمد تو نہیں. سزا کتنی ہونی چاہیے؟ 120 ڈیز کے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. سزا کتنی ہونی چاہیے اگر فیصلہ نہ کر پاؤ؟ وہ تو ظاہر ہے کہ چونکہ وہ ہائی کورٹ کے اب تو ریٹائرڈ جج آ گئے ہیں, پہلے ہوتے تھے اب ہائی کورٹ کا سزا کتنی ہونی چاہیے؟ سزا دے سکتا ہے پاکستان الیکشن کمیشن بغیر آئین کے بارے میں. نہیں 120 دن نہیں اگر ہوتا تو پھر کیا کریں؟ نہیں, اب آپ یہ تو نہیں کہ جج کو اندر کر دیں کہ اس نے, تو پھر کیا کریں؟ بتائیں کیا کریں؟ نہیں, اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ We are not the judges. We are not the judges. اس میں آپ You are not the judges. لیکن 120 days, why you fix 120 days? نکال لو, چھوڑ دو, کوئی جی جب جج صاحب کی مرضی آئی فیصلہ کر دیں. وہ سٹے لے لیتے ہیں نا. دیکھیں نا, پرابلم یہ ہوتی ہے جہاں جہاں ہائی کورٹس نے انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیا ٹریبیونل کے کام میں, وہاں ٹریبیونلز نے فیصلے جلدی کر دیے. جہاں جہاں ہائی کورٹس نے بیچ میں پروسیجرل ایشوز پہ سٹے دینے شروع کر دیے, وہاں پہ معاملے جو لٹک گئے. فقط حضرات میں جا رہا ہوں, بریک پہ جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہے گا.
میرا تو اہم پوائنٹ یہ ہے میں بیٹھا نا جا کہ آپ کا جو فارم 16 جو ہے اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوئی، آپ نے اسٹارٹ کیا 14 15 16۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فارم 16 جس وقت الیکشن کو پاکستان کو بھجوایا جاتا ہے، فارم 16 اور 17 اس پر نوٹیفیکیشن کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ 14 اور 15 لازمی کر دیں۔ اس وقت ریٹرننگ آفیسر فارم 16 اور فارم 17 جس کی بیس پر الیکشن کمیشن پاکستان نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، اس کے ہمراہ فارم 14 اور فارم 15 بھی لازمی مینڈیٹری کر دیں، ساتھ لگائیں۔ 218 آرٹیکل میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو الیکشن کمیشنرز ہیں وہ عدلیہ ہی سے لینے ہیں۔ یہ جو قدغن ہے نا کہ یہ صرف جوڈیشری کے سائڈ ہو، یہ ختم ہو گیا۔ ویلکم بیک خواہشات، وقفے میں ان کی باہمی مشاورت جو ہوئی ہے اور جس نتیجے بھی یہ پہنچے ہیں وہ کچھ نکات ہیں، میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بدل دو تجاویز میں یہ ہے کہ فکس پولنگ اسٹیشن اسکیم سے کم از کم 3 ہفتے پہلے جاری کی جائے، بالکل، اور بعد میں اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ ٹھیک، حکومتیں فنڈز کی تقسیم کے ذریعے انتخابات پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس طرز عمل کو ختم کرنے کے لیے مضبوط قانون سازی کی جائے۔ پولنگ سٹاف کی لسٹ انتخابات سے کم از کم 3 ہفتے پہلے جاری کی جائے۔ الیکشن کمشنر صرف ریٹائرڈ ججز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان ہونے والی میٹنگز بعد میں پبلک کی جائیں۔ اگر ریٹرننگ افسران، پریزائڈنگ افسران اور الیکشن کا دیگر عملہ اپنی ذمہ داریاں قواعد کے مطابق پوری نہ کر سکے تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے مضبوط قوانین بنائے جائے۔ الیکشن کے عملے کو 6 ماہ قبل ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کر دیا جائے، ان کی مناسب تربیت کی جائے اور اس کے لیے ان کو مناسب معاوضہ دیا جائے۔ شفقت محمود صاحب نے اس میں ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے، انہوں نے نقطہ نمبر 3 میں اضافہ کیا، اور اگر تبدیلی ضروری ہو تو امیدواران کو اعتماد میں لیا جائے۔ جو نقطہ 5واں تھا اس میں میٹنگ کے منٹس پبلک کیے جائیں کا اضافہ کیا گیا ہے، اور جو چھٹا ہے اس میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ RO حتمی رزلٹ فارم 16-17 کے ہمراہ فارم 12 اور فارم 15 منسلک کر کے بھیجے۔ یہ قمر محمد دلشاد کا نوٹ ہے۔